अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक को हम सब की आंखों की ठंडक और दिल की बहार बना दे। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 51 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मालिकल मुल्की मालिका बादशाह मालिक अल मुल्की बादशाही के मालिक अल मुल्की बादशाही के मालिक तू देता है अल मुल्क बादशाही मन तशाउ जिसे तू चाहे या जिसे तू चाहता है व तंजिउ और तू छीन लेता है अल मुल्क बादशाही मिम्मन जिससे मन तशाउ तू चाहता है व तुइज़्ज़ु और तू इज़्ज़त देता है मन तशाउ जिसे तू चाहता है व तुदिल्लु और तू ज़िल्लत देता है मन तशाउ जिसे तू चाहता है बियदिक अल खैर बियदिका तेरे ही हाथ में अल खैरु हर किस्म की भलाई है इन्नका बेशक तू अला कुल्लि शैइन कदीर हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। आयत नंबर 27 है तू लिजू तू दाखिल करता है लैला रात को फिर नहारी दिन में व तू लिजू और तू दाखिल करता है नहारा दिन को फिर लैली रात में व तुखरिजू और तू निकालता है अलहैया जिंदा को मिनल मय्यिती मुर्दा से व तुखरिजू और तू निकालता है अलमय्यिता मुर्दा को मिनल हय्यि जिंदा से व तरजुकू और तू रिस्क देता है मन तशाउ जिसे तू चाहता है बगैर हिसाब बगैर हिसाब के। आयत नंबर 28 है ला यत्तखिज़िल मुमिनून ना पकड़ें या ना बनाएं मोमिन काफिरीना काफिरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मुमिनीन सिवाय मुसलमानों के या मोमिनों के अलावा वमन यफ़अल और जो कोई करे ज़ालिका ये फलीसा पस नहीं है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से फ़ी शैइन किसी चीज़ में इल्ला मगर अन तत्तकू ये कि तुम बचो मिनहुम उनसे तुक़ा बचना व युहज़िरकुमुल्लाहु और डराता है तुमको अल्लाह ताला नफ्सहू अपने आप से व इलल्लाहि और अल्लाह की तरफ अलमसीरु लौट कर जाना है। आयत नंबर 29 है कुल कह दीजिए इन तुखफू अगर तुम छुपाओ माफ़ी जो फ़ी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है औ या तुबदूहु तुम जाहिर करो उसको यालमहुल्लाहु जान लेगा उसे अल्लाह ताला व यालमु और वो जानता है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है व मा फिल अर्ज़ी और जो ज़मीन में है वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर कदीरुन पूरी तरह कादिर है। आयत नंबर 30 है यौम तजिदु जिस दिन पाएगी कुल्लु नफ्सिन हर जान या जिस दिन पाएगा हर शख्स मा अमिलत जो उसने किया या अमल किए मिन खैरिन भलाई से या नेकी से मुहदरन हाजिर किया हुआ व मा अमिलत और जो उसने अमल किए मिन सूइन बुराई से तवद्दु चाहेगी वो जान या वो शख्स चाहेगा लऊ काश अन्न ये के हो बैनहा उसके दरमियान उसकी जान के दरमियान और बैनहु और उसके गुनाहों के दरमियान अमदम बईदा दूर का फासला दूर की मुसाफिर व युहज़िरकुमुल्लाहु और डराता है तुम्हें अल्लाह ताला नफ्सहु अपने ही नफ्स से अपने आप से वल्लाहु अल्लाह ताला रऊफ़ुन बेहद शफ़क़त करने वाला या नरमी करने वाला है बिल इबाद बंदों के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 51 में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 की डिटेल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तनज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कह दीजिए ए अल्लाह बादशाही के मालिक तू बादशाही देता है जिसे तू चाहता है और तू छीन लेता है बादशाही जिसे तू चाहता है। तू इज़्ज़त देता है जिसको तू चाहता है और तू ज़िल्लत देता है जिसे तू चाहे। तो इस आयत में हमें पता चला कि इसमें अल्लाह ताला के नाम हैं और अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की ख़ुसूसियात हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मालिकल मुल्की बादशाही के मालिक। तो यहाँ यहूदियों के इस गलत अकीदे और ईसाइयों के इस गलत अकीदे की नफ़ी की गई है जो ये समझते हैं कि हुक्म नबूवत का सिलसिला हमेशा हमेशा उनके अंदर रहेगा जैसा कि पहले चलता आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। नबूवत का सिलसिला इसहाक़ अलैहिस्सलाम की लड़ी से चलता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम तक आया तो वो इसी गलत फ़हमी में मुब्तला थे और वो इसी आस पे बैठे थे कि आखिरी पैगंबर आएगा। पता उनको था जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो जैसे बेटों को पहचानने में भूल नहीं ना कर सकता इंसान, इसी तरह यहूद व नसारा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पहचानते हैं। लेकिन इनकार क्यों किया?
انکار تکبر کی وجہ سے کیا، انکار حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے کیا۔ وہ حسد، بغض اور عناد کیا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے چونکہ پیغمبر آئے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو یہ پیغمبر پیغمبر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، تو ان کو آپ سے دشمنی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں پیدا ہوئے اور عربوں میں کیوں پیدا ہوئے، انہی کی لڑی سے کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آئے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا غصہ یہ تھا کہ عربوں میں کیوں آئے، اور پھر عربوں نے کیوں پہلے اسلام قبول کیا، ہم نے پہلے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ تو اسی ضد اور تکبر کی وجہ سے یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، دین حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور اللہ جس کو چاہے ذلت دے۔ تو نبوت جو کہ بہت بڑی عزت والی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے اور اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے وہ نبوت واپس لے لے۔ نبوت کا سلسلہ جو ان میں چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کر دیا، تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل فرما دی، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی دے، غلبہ عطا فرمائے اور جس کو چاہے اس سے لے لے۔ لہٰذا کسی کو بھی اللہ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں اس دعا میں مسلمانوں کو، دعا کے انداز میں مسلمانوں کو بشارت اور خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا، کیونکہ یہاں کہا گیا نا اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو اس میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں غلبہ بھی دے گا، اقتدار بھی دے گا، حکومت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور سب سے بڑی بات خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ دعائیہ کلمات بہت پیارے ہیں، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے اللہ سے دعا مانگی گئی، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا کہ دن میں رات کو داخل کر دے اور رات کو دن میں داخل کر دے۔ اس آیت میں موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یوں ہوتا ہے جب دن کم ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں، اسی وقت میں بعض اوقات دن ہوتا ہے اور اسی وقت میں بعض اوقات رات ہوتی ہے جب دن کم ہوتے اور بڑھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہو تو کون ہے وہ جو دن کو لے آئے، اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہو تو کون ہے جو رات کو لے آئے۔ اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا، معیشت کا سبب بنایا، معیشت کا سامان بنایا، اس میں انسان اپنی معیشت کو تلاش کرتا ہے دن کی روشنی میں، اور رات کو آرام کا سبب بنایا، اس میں انسان آرام کرتا ہے، تھکا ماندہ جسم اس کا آرام پاتا ہے، اس کی آنکھیں راحت پاتی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو یہ قدرتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس میں آنکھیں راحت پاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ مردہ کو زندہ سے نکالنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کافر سے مسلمان کا پیدا ہونا، کافر سے مسلمان ہونا، جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اسی طرح کہہ لیں کہ مردہ سے زندہ سے نطفے سے جو ہے وہ ایک جاندار پیدا ہوتا ہے، تو نطفہ مردہ ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈا جو ہے وہ ایک مردہ ہے اور اس سے انڈے سے ایک جاندار پیدا ہوتا ہے اور وہ زندہ ہے۔ تو اس میں یہ مثالیں آئیں گی کہ تو نکالتا ہے مردے سے
مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، ایک کافر سے، ایک مسلمان سے کسی کا کافر پیدا ہونا، جیسے نوح علیہ السلام سے ان کا بیٹا کنعان تھا، تو اسی طرح ایک زندہ جاندار ہے یا کوئی پرندہ ہے، تو جاندار سے نطفے کا پیدا ہونا جو کہ بے جان ہے، یا پرندہ ہے تو اس سے انڈے کا پیدا ہونا جو کہ بے جان ہے، تو یہ ساری مثالیں اس میں آئیں گی۔ تو یہ صفات کسی اور کے اندر نہیں ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں یہ کر سکتا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے، اور اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا حلالا طیبا کثیرا کریما فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارزقنا حلالا طیبا۔ تو آیت نمبر 28 میں، آیت نمبر 27 جس میں ہم نے پڑھا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ بہت پیاری صفات ہیں اور بہت پیاری آیات ہیں۔ جب بھی دعا مانگے ان کو ساتھ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مالک ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، ہر خیر کا مالک، تو مومنوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو دوست نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست، دلی دوست۔ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف مومن کو دلی دوست بنائے، اپنا رازدار بنائے۔ اور اس میں یوں سمجھے کہ یہ جو ہجرت کرتے ہیں مسلمان، اسلامی ملک سے ہجرت کر کے کسی غیر اسلامی ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلقات اور ظاہری اور ہر طرح کے تعلقات رکھتے ہیں، تو دل کی نرمی اور سارے معاملات جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پیسے کی خاطر ان کی طرف ہجرت کی جاتی ہے۔ یا پھر چلیں، یہ تو ایک بات ہے نا جو چلتی آ رہی ہے، ابھی تو بہت زیادہ ٹرینڈ اس بات کا ہے کہ ہمارے دل کے معاملات، نعوذ باللہ، ہماری جنریشن جو ہے، نئی جنریشن اور ہماری ینگ جنریشن، ان کے دلی معاملات جو ہے نا وہ کفار کی طرف میلان رکھتے ہیں، ہندوؤں کی طرف، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، سکھوں کی طرف۔ ان کے رسم و رواج، ان کے تہذیب و تمدن، ان کی ثقافت، ان کے مذہب کے جو ہے نا رسمیں، وہ سب ہمارے مسلمانوں کو پسند آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچیاں اور بچے اس بات کو بڑا پسند کر رہے ہیں آج کل کہ ہولی ہونی چاہیے، جیسے ہندوؤں میں ہولی منائی جاتی ہے، کلر ڈے، ایک دوسرے پہ رنگ پھینکنا، یہ سارا کام بہت اچھا، یہ ایک رسم ہے، تو یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور بسنت تو پہلے ہی ان کی منائی جا رہی ہے نا، بسنت تو خصوصاً ہندوؤں کا تہوار ہے اور اس کو بھی منایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کا اور سکھوں کا یہ تہوار بھی مسلمان منا رہے ہیں، بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہولی، اور پھر اسی طرح اب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے کہ اب ہمارے بچوں میں، نئی نسل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ راکھی بندھن کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو وہ یہ سمجھ رہی ہیں ہماری بچیاں کہ اگر بہن بھائی کو راکھی باندھتی ہے تو وہ محبت کا اظہار کر پاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں لے کے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافروں کو دوست نہیں بنانا سوائے مومنوں کے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی کرے یہ، فَلَيْسَ، پس نہیں ہے، مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے کسی چیز میں، یعنی اللہ کے ساتھ دوستی میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، بالکل بھی، کیونکہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ، جو کہ اس کی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی، اور پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ
تو بندے کو جب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، تو جو انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کا انکار کرتا ہے، اگر مسلمان اس سے دوستی کریں گے تو سمجھیں ان کی کس سے دوستی ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے۔ تو جب اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے تو پھر دوستی اللہ سے تو ختم ہو گئی نا۔ تو دوستی اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے دوستی کرنی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے، مومنوں سے دوستی کرنی ہے، تو دوستی اللہ سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنت سے محبت کرنی ہے، اور آپ کی امت سے محبت کرنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کی جائے گی تو پھر دوستی کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی۔ اور جب اللہ کی زمین میں اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہوگی تو پھر اللہ سے دوستی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی یہ کرے گا تو نہیں ہے وہ اللہ سے کسی چیز میں، الا مگر ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا، اگر اس بات سے بچ جاؤ تو بہتر ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے، چونکہ ان سے دوستی سے بھی بچنا ہے، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی مجبور کسی غیر مسلموں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے ان سے بچاؤ کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہی نفس سے، اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو اس کو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ کچھ نرمی اختیار کی ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو وجہ بتائی اس وجہ سے ہے، اس کے علاوہ دلی رجحان نہیں ہے ان کی طرف اور دل میں نفرت ہے، اور ظاہری کچھ اسباب کی بنا پر یا اپنی جان کی حفاظت کی بنا پر کچھ نرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے ان سے، جیسے مختلف ممالک، اسلامی ممالک تھوڑا بہت اظہار کرتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں اگر دل کی محبت سے ان کی طرف مائل ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو بھی ظاہر کرو گے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر چھپا ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے، تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ جانے گا؟ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء، جس دن پائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیے من خیر، بھلائی سے، محضرن، حاضر کیے ہوئے، نیک اعمال بھی اس کے حاضر کر دیے جائیں گے، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیے برے وہ بھی اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سب سے حساب کتاب لے لے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تب یہ نفس، ایک بندہ، ایک شخص، ایک جان یہ چاہے گی کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک دور کی مسافت ہو، لمبا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہایت شفقت کرنے والا یا بڑی مہربانی کرنے والا، نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس دن ہر کسی کے اعمال حاضر کر دیے جائیں گے۔ اگر دل سے کوئی انسان کفار کی طرف مائل ہے اور ظاہری طور پہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، یا ظاہری طور پہ کفار کی طرف مائل ہے اور دل سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، یا جس طرح کے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب، کوئی نیک عمل ہے تو وہ بھی، کوئی برا عمل ہے تو وہ بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور اس دن تو انسان یہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظتیں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے، بائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ہی ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔